अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं कराची में पेश आने वाले टैक्सी ड्राइवर्स के साथ खौफनाक वाक़यात। कराची की एक सुनसान और खौफनाक सड़क, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे रात को कोई लड़की की रूह खड़ी नज़र आती है। आइए सुनते हैं इसी से मुतल्लिक सच्ची और खौफनाक कहानी। ये कहानी शहर कराची की है, जो कराची के बच्चे बच्चे को मालूम है। रात का ही कोई टैक्सी ड्राइवर यहाँ से गुजरा होता तो इसे रोड के किनारे फुटपाथ पर एक ऐसी लड़की खड़ी नज़र आती कि जिसकी गर्दन से खून बह रहा होता। वो लड़की टैक्सी वाले को हाथ देती है तो फ़ौरन वो रुक जाता है और लड़की का खून बहता देखकर परेशान हो जाता है। वो इससे कहता है, बाजी आपको कहाँ जाना है और ये क्या हुआ है, आप तो बहुत ज़ख्मी हैं, आपको किसी गाड़ी ने मारा है? तो वो कहती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम बस मुझे जल्दी से मेरे घर पहुँचा दो। ड्राइवर कहता है, बाजी आप घर नहीं जाएं, आप हॉस्पिटल जाएं, आपकी हालत ठीक नहीं है। वो कहती है, नहीं मैं पहले घर जाऊँगी, फिर वहाँ से हॉस्पिटल जाऊँगी। वो लड़की निहायत पुरस्रार नज़र आती है और बहुत ही सर्द लहजे में जवाब देती है। मजबूरन टैक्सी ड्राइवर उसे अपनी टैक्सी में बिठा लेता है। लड़की खून टपकाती हुई गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है तो ड्राइवर इससे पूछता है, बाजी आपको कहाँ जाना है? तो वो कहती है, नाजिमाबाद। ड्राइवर बेचारा तेजी से गाड़ी चलाता हुआ इसे नाजिमाबाद ले जाता है। लड़की इसे एक गली में ले जाती है और एक घर के सामने रुकवा लेती है। वो टैक्सी से उतरते हुए ड्राइवर को रुकने का इशारा करती है और फिर इस घर का दरवाज़ा बगैर खटखटाए हाथ के दबाव से खोलकर अंदर चली जाती है। अब टैक्सी वाला इंतज़ार करता रहता है, लेकिन काफ़ी देर गुजर जाने के बावजूद इस घर से कोई बाहर नहीं निकलता। परेशान होकर ड्राइवर टैक्सी से उतरता है और घर का दरवाज़ा खटखटाता है। 2-3 बार खटखटाने के बाद आंखों में नींद लिए एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और टैक्सी वाले को अजीब सी नज़रों से देखता है। वो कहता है, क्या बात है बेटा, क्यों आधी रात को दरवाज़ा पीट रहे हो? वो ड्राइवर कहता है, वो बाबा जी अभी एक बाजी मेरी टैक्सी में लाल कोठी से यहाँ तक आई हैं और घर के अंदर चली गई हैं। वो बहुत ज़ख्मी थी, इनकी गर्दन से खून बह रहा था। अभी तो उन्होंने मुझे किराया भी नहीं दिया, क्या इनको हॉस्पिटल लेकर जाना है? बूढ़ा चौंक जाता है, चंद लम्हे इस ड्राइवर की तरफ खामोशी से देखता है, फिर कहता है, बेटा तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हें अभी किराया ला कर देता हूँ। वो घर के अंदर जाकर वापस आता है और ड्राइवर को मतलूबा रकम दे देता है। ड्राइवर किराया तो ले लेता है, लेकिन इसकी तशवीश ख़त्म नहीं होती। वो बाबा से पूछता है, बाबा जी वो बाजी किधर हैं, इनको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाना? बूढ़ा अफसुर्दगी से सर हिलाता है और कहता है, नहीं बेटा तुम जाओ, अंदर कोई लड़की नहीं है। ड्राइवर हैरत से उछल पड़ता है, क्या मतलब बाबा जी, अभी 10 मिनट पहले तो वो बाजी खून टपकाते हुए आपके घर में गई हैं और अब आप कह रहे हैं कि अंदर कोई लड़की नहीं है, वो किधर चली गई? जी बेटा आप सही कह रहे हैं, इसलिए तो आपको किराया दिया है, लेकिन वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं। ड्राइवर चौंक कर इनकी तरफ देखता है। क्या मतलब है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये बाबा क्या कह रहा है। और वो लड़की लाल कोठी से नाजिमाबाद तक खुद इसकी गाड़ी में सफ़र करके यहाँ तक आई और इसकी आंखों के सामने इस घर में गई, तो फिर वो लड़की घर के अंदर से कहाँ गायब हो गई? ड्राइवर की समझ में कुछ नहीं आ रहा होता। वो चौंक कर इस बाबे की शक्ल देख रहा होता है। फिर बाबा उसकी हैरत में मज़ीद इजाफा करता है और बोलता है, वो मेरी बेटी है, लेकिन इसको मरे हुए तो अब ज़माना हो गया है। वो आज से कई साल पहले लाल कोठी के पास बेरहमी से कत्ल हो गई थी, लेकिन इसकी रूह वहाँ आज भी भटक रही है।
ہر سال سردیوں کی ایک رات میں وہ کسی نہ کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر آتی ہے اور یہاں پہنچ کر غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن تم اس بارے میں نہیں جانتے، اسی لیے میں نے تمہیں اس بارے میں بتایا ہے۔ وہ کوئی لڑکی نہیں، وہ میری بیٹی کی روح ہے۔ ڈرائیور یہ سن کر خوف سے کانپنے لگ جاتا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا جس لڑکی کو وہ اپنی ٹیکسی میں سفر کروا کے یہاں تک لایا، وہ انسان نہیں بلکہ ایک روح تھی جو بہت سالوں پہلے مر چکی تھی۔ بابا ٹیکسی ڈرائیور سے کہتا ہے، تم چھوڑو اس بات کو، تم یہ اپنا کرایہ لو اور جاؤ یہاں سے۔ ڈرائیور بیچاری کی تو گھکی بن جاتی ہے۔ وہ خوف سے لرزتا کانپتا سیدھا اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے اور اگلے کئی دن تک بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جس سے کراچی کے اکثر لوگ واقف ہیں۔ اصل بات کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ وہ لڑکی کیوں قتل کی گئی اور اس کی روح اپنے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے آج بھی بھٹک رہی ہے۔ لال کوٹھی کی اس بھٹکتی روح پر کتابیں بھی لکھی گئی اور اس پر بڑی داستان آرائیاں بھی کی گئی، لیکن جس شخص کے ساتھ خود حقیقت میں یہ واقعہ پیش آیا ہو، اسی کی زبانی ہم آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ ہمارے بزرگ دوست ہیں عبدالرشید شاہد صاحب، مشہور خطاط ہیں اور ایک اخبار میں کام کرتے ہیں۔ مشہور کتابیں سفر کہانیاں اور یار من ترکی، یہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ وہ بھی لال کوٹھی کی اس بھٹکتی روح کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ 70 کی دہائی کا زمانہ تھا۔ ہم ان دنوں روزنامہ مشرق میں کام کرتے تھے۔ مشرق کا دفتر لال کوٹھی کے قریب ہی ایک بنگلے میں ہوتا تھا۔ ہم چونکہ اخبار کی لے آؤٹ ڈیزائننگ اور پیسٹنگ کرتے تھے، اس لیے جب تک کاپی پریس میں نہ چلی جائے ہم فارغ نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ رات گئے تک دفتر میں رکنا پڑتا تھا اور سب سے آخر میں گھر جاتے تھے۔ عام طور پر ہمیں رات کے 2:30 سے 3 بج جاتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں کراچی میں ٹریفک ویسے ہی بہت کم ہوا کرتا تھا۔ بسیں بھی زیادہ سے زیادہ 9 یا 10 بجے تک چلتی تھیں۔ اس کے بعد سڑکوں پر ہو کا عالم ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم دفتر سے گھر جانے کے لیے نکلتے تو ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ ٹیکسی کر لیں۔ اب روزانہ ٹیکسی لے کر گھر جانا بھی خاصا مہنگا کام تھا، اس لیے ہم یہ کرتے کہ 2-3 دوست مل کر ایک ٹیکسی لے لیتے تھے اور کرایہ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ ایک رات ہم 3 ساتھی دفتر سے گھر جانے کے لیے نکلے۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ کوئٹہ سے آنے والی برفیلی ہواؤں نے اس رات کو یخ بستہ کر دیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ ہم شارع فیصل پر آ کر لال کوٹھی سٹاپ پر کھڑے ہو گئے۔ سڑک پر سناٹے کا راج تھا۔ دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے سٹاپ پر کھڑے ہو کر کافی دیر انتظار کیا، لیکن کوئی گاڑی نہیں آئی۔ ہمیں ڈر کالونی جانا تھا، جو یہاں سے تقریباً 12 یا 13 کلومیٹر دور تھی۔ جب خاصی دیر تک کوئی گاڑی نظر نہ آئی تو ہم تینوں نے باتیں کرتے کرتے پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ خیال یہ تھا کہ راستے میں جہاں بھی پیچھے سے کوئی گاڑی آئی تو ہم اس پر سوار ہو جائیں گے، ورنہ یہ راستہ پیدل ہی طے کر لیں گے۔ اور ہمارے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، کیونکہ اکثر رات گئے ہم پیدل گھر پہنچ جاتے تھے۔ آج کی رات کچھ زیادہ ہی سرد اور ویران تھی۔ جب ہم پیدل چلتے چلتے کارساز سٹاپ کے قریب پہنچے تو ہمیں وہاں ایک ٹیکسی کھڑی نظر آئی، لیکن وہ عجیب ٹیڑھے انداز میں کھڑی تھی۔ اس کے سائیڈ والے 2 ٹائر تو سڑک پر تھے اور دوسری طرف کے دونوں ٹائر فٹ پاتھ پر چڑھے ہوئے تھے۔ اس کا انجن بھی سٹارٹ تھا، ہیڈ لائٹس بھی آن تھیں اور اندر والی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ ہم ٹیکسی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کا ڈرائیور سیٹ پر نیم دراز آسمان کی طرف منہ اٹھائے پڑا ہے اور زور زور سے کچھ بولے جا رہا ہے، لیکن اس کے بے ربط الفاظ ہماری سمجھ سے بالکل باہر تھے۔ ہم نے گاڑی میں منہ ڈال کر اسے آواز دی، کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے؟ لیکن اس نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ دی۔
اور اسی انداز میں بولتا جا رہا تھا جیسے وہ ٹرانس کی حالت میں ہو۔ ہم نے 2-3 بار اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو میرے ساتھی نے اس کے دونوں گالوں پر اس طرح چپت لگائی جیسے بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کے منہ پر ہاتھ پڑا تو وہ زور سے چونکا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا اور ہم سے چمٹ کر چیخنے لگا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ ہم نے پوچھا، کیوں بھائی، کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ وہ بہت ڈرتے ڈرتے بولا، میں نرسری کی طرف سے آ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے یہاں فٹ پاتھ پر ایک لڑکی کھڑی دیکھی۔ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا تو میں نے بریک لگا دیا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی گردن سے خون بہہ رہا ہے۔ جیسے ہی ٹیکسی رکی تو وہ فوراً پچھلا دروازہ کھول کر اس کے اندر بیٹھ گئی اور بولی کہ مجھے ناظم آباد جانا ہے۔ میں تو اس کے خون بہنے پر پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی میں نے گاڑی آگے چلا دی اور منہ پیچھے کیے بغیر اس سے پوچھا کہ اسے ناظم آباد جانا ہے یا نارتھ ناظم آباد، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ایک بار پھر یہی پوچھا، لیکن اس نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تب میں نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دم اچھل پڑا۔ پچھلی سیٹ پر تو کوئی بھی نہ تھا، حالانکہ وہ میرے سامنے دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے ڈر کے مارے گاڑی تیزی سے بھگانا چاہی تو میری گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ ڈرائیور کی آنکھیں پھر سے خوف سے پھیل گئی اور وہ ہم سے چپٹ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بچاؤ، خدا کے واسطے مجھے بچاؤ۔ ہم ابھی اس کی یہی باتیں سن رہے تھے کہ اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ وہ بولے، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک آفیسر گاڑی سے اتر کے ہماری طرف بڑھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم مشرق اخبار والے ہیں اور آفس سے نکل کر گھر جا رہے ہیں۔ یہ ٹیکسی والا یہاں کھڑا تھا اور کہتا ہے کہ اسے یہاں ایک زخمی عورت نظر آئی جس کا خون بہہ رہا تھا۔ وہ اس کی ٹیکسی میں آ کر بیٹھی اور پھر چلتی ٹیکسی میں سے اچانک غائب ہو گئی۔ اس وجہ سے یہ ٹیکسی ڈرائیور بہت ڈر گیا ہے۔ پولیس والا کہنے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو یہاں روزانہ گشت کرتے ہیں، ہمیں تو کبھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ کہاں کھڑی تھی وہ عورت؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ ڈرائیور نے دور ایک کھمبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ وہاں کھڑی تھی۔ ایک پولیس والا وہاں گیا اور اس کھمبے کے اطراف میں اپنی ٹارچ مار کر جائزہ لینے لگا۔ ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر پولیس والا کہنے لگا، اگر اس عورت کا خون بہہ رہا تھا تو یہاں خون کا کوئی نشان تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو کوئی نشان نہیں۔ ہم بھی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں سڑک پر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگے کہ شاید ہمیں کوئی خون کا دھبا نظر آ جائے۔ اچانک میرا ایک دوست چلایا، یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ ہم دونوں پولیس والے سمیت اس کی طرف لپکے۔ اس نے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ پولیس والے نے وہاں ٹارچ ماری اور ہم سب اچھل پڑے۔ سڑک پر تازہ تازہ خون گرا ہوا تھا جو ٹارچ کی روشنی میں چمکنے لگا۔ اب ہم تینوں تو ڈرے ہی تھے، پولیس والا بھی گھبرا گیا تھا کہ یہ آخر کیا ماجرا ہے۔ خوف کے مارے ہم پولیس والوں کی منتیں کرنے لگے کہ آگے راستہ بہت ویران ہے، براہ مہربانی ہمیں ڈرگ روڈ اسٹیشن تک اپنی گاڑی میں پہنچا دیں، کیونکہ اب تو ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو تو کسی طرح سمجھا بجھا کر ہم نے روانہ کر دیا۔ آگے جا کر اللہ جانے اس کا کیا بنا۔ ہم چونکہ اخبار والے تھے اس لیے ہمیں پولیس والے نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور ڈر کالونی کے قریب لا کر چھوڑ دیا۔ ہم خوف سے کانپتے کانپتے اپنے گھروں کو پہنچے اور اس کے بعد کافی عرصے تک رات کے وقت اس مقام سے پیدل نہیں گزرے۔ عبدالرشید شاہد صاحب نے ایک دفعہ مجھے شارع فیصل پر کارساز بس سٹاپ کے پاس وہ جگہ دکھائی جہاں ان کے ساتھ نصف صدی قبل یعنی 50 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ تقریباً وہی مقام ہے جہاں 18 اکتوبر 2007 کو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے جلوس میں بم دھماکہ ہوا تھا۔ اس المناک واقعے میں
180 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ میں جب بھی اس مقام سے گزرتا ہوں تو بہت سہم جاتا ہوں۔ اس مقام پر خون کے بے شمار نشانات ہیں جو ہر ایک کو نظر نہیں آتے۔ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی دلچسپ اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔